बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9288 के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाजरीन, सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होने जा रहे हैं और सदारती इलेक्शन के लिए सफबंदी हो चुकी है। इस सफबंदी में जो हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं वो मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई हैं। महमूद खान अचकजई जिसे कहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए कैंडिडेट हैं। इससे कबल कोई ऐसी हमें हमआहंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकजई में काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आती थी, लेकिन अचानक डेवलप हुई और इस अचानक डेवलप होने वाली हमआहंगी के बाद ये जो सूरत हाल बनी है उसमें अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और हुकूमत के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी हैं। अपोजिशन के उम्मीदवार ने एक खत भी लिखा है इलेक्शन कमीशन को और ये भी दरख्वास्त की है कि सदारती इलेक्शन को उस वक्त तक मुलतवी किया जाए जब तक कि मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं होता। ये अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक बयानिया बनाया। बयानिया बनाने की माहिर जमात तस्वुर की जाती है। अमरीकी साजिश का बयानिया हो, साइफर का बयानिया हो या उससे पहले 35 पंक्चर्स का बयानिया हो, इस जमात ने हमेशा बयानिए बनाए, लेकिन ये बयानिए कितनी देर तक सस्टेन कर सके ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अगर हिस्ट्री उठाते हैं 35 पंक्चर से लेके आज के दिन तक बनाए गए जो बयानिए हैं वो हमें ज़मीन बोस होते हुए नजर आए। और हालिया दिनों में जो 2 बयानिए बनाए गए, मौरूसी सियासत का और फॉर्म 45 का, आज कुछ विजुअल्स मिले खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्म 45 के जो कि हमें मुख्तलिफ नजर नहीं आते उन फॉर्म 45 से जो कि पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान के हैं। अगर टेम्परिंग हुई है सिंध में, अगर टेम्परिंग हुई है बलूचिस्तान में, अगर टेम्परिंग हुई है पंजाब में, तो खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्म 45 नीट एंड क्लीन होने चाहिए थे, लेकिन वहां भी हमें टेम्परिंग नजर आती है। तो जिस दिन भी इस फॉर्म 45-47 की कहानी की सही तरह से तहकीकात होगी तो अंदाजा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कितनी धांधली हुई है। चंद रोज कबल एक सर्वे था, बहुत अहम सर्वे था। उस सर्वे के अगर एदाद शुमार को उठाएं और इस बात की अगर तहकीक की जाए कि फॉर्म 45 और 47 कितने जेन्युइन है जिनको लेके क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, तो 35 पंक्चर्स हो या अमरीकी साजिश का बयानिया हो, ये बयानिया भी उसी तरह जमीन बोस होता नजर आएगा। और मौरूसी सियासत का तो क्या कहने कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा थे खुद कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए और उन्होंने अपने भाई, बहन, भतीजे, भांजे जो भी रिश्तेदार हैं उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में खपा दिया। इस पर लास्ट सेगमेंट में खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ियों से बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में हम जरा बात करेंगे इकॉनमी की सिचुएशन की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को लिखे गए खत के जवाब के हवाले से इकॉनमी के चैलेंजेस के साथ उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खुर्रम दस्तगीर, मरकजी रहनुमा। गुजरांवाला में नाकाबिल शिकस्त तस्वुर किए जाते थे, लेकिन इस मरतबा उन्हें इंतखाबात में नाकामी हुई। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके पास भी कोई फॉर्म 45 है जो नीट एंड क्लीन है, या आपका भी फॉर्म 45 खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्म 45 की तरह टेम्पर्ड है? देखिए, ये 2013 के इंतखाबात के बाद इसी जमात ने बहुत बड़ा इंतशार और फसाद किया धरने के नाम पे, और उसका फिर जब एक अदालती इम्तिहान हुआ इसमें कहते थे कि हमारे पास तो वैगने भर भर कर सबूत हैं, तो जब ये अदालत में गए तो वो सारे जो वैगने भरे सबूत थे वो रद्दी हो गए और अदालत ने कहा कि 2013 का इंतखाब जो है उसमें किसी मुनज़्ज़म धांधली की इत्तला नहीं मिली। लेकिन 4 हल्के जिनको, खुर्रम साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, जिन 4 हल्कों को उन्होंने मेंशन किया उन 4 हल्कों में दोबारा री इलेक्शन तो हुआ नहीं, तो वो एक अदालती अमल के नतीजे में हुआ। तो यहाँ भी अदालतें खुली हैं, वो अदालती अमल के नतीजे में करें, लेकिन ये सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पे जो मैं अहम नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये नहीं हो सकता कि जिस सूबे में हम जीते हैं वहां इंतखाबात ठीक हुए हैं और बाकी सूबों में गलत हुए हैं। पीपल्स पार्टी गई सिंध में तो बहुत अच्छे इंतखाबात हुए हैं, वहां के आरोज तो बहुत ही आला जो है वो इमाम काबा ने नॉमिनेट किए थे, बाकी सूबों के गलत थे। मुस्लिम लीग नून को सूबाई असेंबली में वाज़े अक्सरियत हासिल हुई है, हम कहे जी पंजाब ठीक था बाकी सब गलत था। केपी में इनको अक्सरियत हासिल हुई, ने कहा जी केपी बिल्कुल ठीक था, वहां भी जो है वो मस्जिद अक्सा से लोग आए थे और उन्होंने RO इलेक्शन करवाया। ये नहीं हो सकता। सही। अगर ये इलेक्शन की साख दुरुस्त है तो वो चारों सूबों में दुरुस्त है, और अगर ये इलेक्शन की साख दुरुस्त नहीं है जिसका भी फैसला होना है तो फिर चारों सूबों में इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ या जो आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो भी धांधली के उतने ही फायदा उठाने वाले हैं जितना वो दूसरी जमातों को इल्जाम दे रहे हैं। सही। तो लिहाजा खुर्रम दस्तगीर साहब एक सवाल खुर्रम दस्तगीर साहब फैला दिया जाता है। और फॉर्म 45 की मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूं
کہ فارم 45 پہ میرے حلقے میں بھی ایشوز ہیں، لیکن انہوں نے تو جعلی فارم 45 کے ہار بنا کر ڈالے ہوئے تھے اپنے گلوں میں، تو لہذا یہاں تو یہ ان کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حلقے میں بھی فارم 45 کے مسائل ہیں۔ 2018 ایک مشکل ترین الیکشن تھا پی ایم ایل این کے لیے پنجاب میں، اس وقت گجرانوالہ میں پی ایم ایل این ناقابل شکست رہی اور آپ نے لیڈ کیا گجرانوالہ کو۔ اس بار جو گجرانوالہ کے ریزلٹس ہیں اس میں آپ کو خود بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو لگتا ہے کہ 16 مہینے کی حکومت کا بیگیج تھا یا لوگوں کا ایک جسے کہتے ہیں جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا؟ وجہ کیا تھی؟ خرم دستگیر کیوں جیسے کہتے ہیں زد میں آئے اس نتائج کے؟ جی بیگیج سب سے بڑا یہ تھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو انتخابی بے ضابطگی کے علاوہ جو گیس کے بہت ہی مہیب بل آئے الیکشنوں سے چند دن پہلے، اس نے بھی عوام کو پریشان کیا، اور اس سے پہلے بجلی کے بلز، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون نے ابھی ایک جو چیلنج سر کرنا ہے وہ یہ ہے، اور وہ ہے کہ موبائل فون کے ذریعے عوام تک جو کمیونیکیشن کرنی ہے، تو لہذا وہ جو ہے وہاں ابھی ہمیں چیلنج کا سامنا ہے، اور اس کے لیے جو انسپائر کرنا ہے لوگوں کو، ان کے جو سیاسی رائے ہے اس کو افیکٹ کرنا ہے، خاص طور پہ نئے ووٹروں کو، وہ ابھی چیلنج ہمارے سامنے ہے۔ اور میری یہ توقع ہے کہ مریم نواز صاحبہ خاص طور پہ پنجاب میں، چونکہ وہ ایک اگلی نسل کی نمائندہ ہے، تو وہ اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھیں گی کہ اب جب کہ اخبار پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں، میرے اور آپ کے ٹاک شو دیکھنے والے بھی کم ہو رہے ہیں، تو صرف وہ لوگ جو موبائل فون کے ذریعے اپنے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ اور خرم دستگیر صاحب آن اے لائٹر نوٹ، اگر آپ پاور کے منسٹر نہ ہوتے، بجلی کی قیمتیں اس طرح نہ بڑھتی جس طرح بڑھانی پڑی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک قیمت چکانی پڑی اس فیڈرل منسٹری کی بھی الیکشن میں؟ جی غالباً وہ آپ کو اسی لیے جو وزارت بجلی ہے اسے سیاستدانوں کا جو ہے وہ قبرستان کہا جاتا ہے، کہ جس نے بھی اس وہاں سرو کیا ہے الیکشن تک، اس کو پھر اس کی سزا جو ہے وہ ملی ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر گجرانوالہ میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج بھی بہت حمایت موجود ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ میں تو اپنے ووٹروں کی محبت کا اور ان کی یگانگی کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ایک الیکشن میں دیکھیے ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے، اس کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، اور 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں، جس طرح پاکستان کی سوسائٹی بدل رہی ہے، اس سوسائٹی کے ساتھ ساتھ سیاست کے انداز کو بھی بدلنا ہے۔ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ 20ویں صدی کے جو انتخابی طریقے تھے ان کے ذریعے 21ویں صدی کے الیکشن جیتے جا سکتے ہیں، تو آج جب ہر شخص کے، چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، اس کی جیب میں اسمارٹ فون ہے، وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، وہ فیس بک دیکھ رہا ہے، تو لہذا وہ اپنی رائے قائم کر رہا ہے۔ تو اصل میں رن صاحب جو میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اب میس میڈیا ختم ہو گیا ہے۔ میس میڈیا کو کا جو پیسز موبائل فون پر آپ ڈال سکیں گے، اسی کے ذریعے پھر عوام وہ امپورٹنٹ ہو گئے۔ اچھا دوسرا، اس وقت صدارتی الیکشن کی جو صورتحال ہے، ماضی میں بڑی قربت دیکھتے تھے محمود خان اچکزئی صاحب اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کے درمیان، اس بار یہ قربت تھوڑی کم ہوتی اتنی کم ہو گئی کہ آصف علی زرداری صاحب میاں صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب بانی پی ٹی آئی کے، تو صدارتی الیکشن کے نتائج کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں خرم دستگیر؟ جی انشاءاللہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کے امیدوار کامیاب ہوں گے، لیکن اچکزئی صاحب ہمارے لیے آج بھی بے حد قابل احترام ہے۔ ان کی جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ہم اس کے بہت قدردان ہیں اور قدردان رہیں گے۔ ایک سیاست میں آپ کو معلوم ہے کہ وقتی اتار چڑھاؤ اور جوار بھاٹا آتا ہے، اس کا ہم شکار ہیں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے وقت گزرے گا اور ایک دفعہ پھر یہ جو دھند ہے وہ چھٹے گی، تو جو اچکزئی صاحب ہیں وہ پاکستان کی جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں۔ بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، وفاقی کابینہ ابھی تک حتمی شکل نہیں دی جا سکی، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی نہیں ہیں، تو آپ لوگوں میں سے کوئی ہمیں اسلام آباد میں ایڈوائزری رول میں آپ رانا ثناء اللہ صاحب نظر آئیں گے؟ جی یہ تو فیصلہ ابھی ہمارے قائدین نے کرنا ہے، لیکن میں اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں
کہ مسلم لیگ نون نے اپنی بقا کے لیے، چاہے ہم پارلیمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، ہمیں اپنی صوبائی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی جس طرح ہم ان حکومتوں کی سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ خرم دستگیر صاحب، آپ نے ایک بات کہی کہ ہمیں اپنی پالیسیوں کو بدلنا ہوگا، 20ویں صدی کے طریقہ کار سے انتخاب نہیں لڑنا ہوگا۔ کیا اسی لیے ہمیں جسے کہتے ہیں وہ ٹیم میں ذرا تبدیلی نظر آتی ہے؟ مریم اورنگزیب جو ہیں وہ وفاق سے صوبے میں چلی جاتی ہیں اور یہاں پر کچھ نئے چہروں کی بات ہو رہی ہے، کچھ نئے اضافوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، چیمگوئیاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، کہ ڈار صاحب ممکن ہے اس بار فائنانس کی ٹیم میں نہ ہوں۔ تو آپ کے خیال میں پی ایم ایل این نے اپنا جسے کہتے ہیں پالیسی کو شفٹ کیا ہے اور چیزوں کو بدل کے آگے بڑھانے کی ایک جستجو رکھتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، یا پالیسی وہی ہے جو 16 مہینے کی حکومت میں تھی؟ جی نہیں، مجھے بڑی خوشی ہے اگر آپ مریم نواز صاحبہ کی کابینہ کی اوسط عمر کو دیکھیں گے تو وہ پہلے سے بہت کم ہے، اس میں ایک واضح کمی آئی ہے جو ایوریج ایج ہے منسٹرز کی، لہٰذا ایک نئی جنریشن کے لوگ ہیں، لیکن صرف ینگ لوگ لانا کافی نہیں ہے۔ اصل میں یہ بات جو حکومتوں کا چیلنج ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کا اور سچ اور جھوٹ کا فرق مٹ چکا ہے۔ اب ہم نے ہر شخص نے اپنی جو بات ہے وہ ایک زور و شور سے 24 گھنٹے اور تمام پلیٹ فارمز پر بیک وقت کرنی ہے۔ تو جو پہلی حکومتیں تھی 1980 کی دہائی میں جب 4 اخبار اور 1 پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا، اس سے تو ایک دنیا ہی یعنی یونیورس ہی بدل گئی ہے جہاں ہم نے آپریٹ کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں نہ صرف ینگ لوگوں کا آنا بھی ضروری ہے بلکہ حکومتوں کے اوپر جتنا اب یعنی میرے نظر میں اگر 50% چیلنج گورننس کا ہے تو 50% چیلنج اب ابلاغ اور کمیونیکیشن کا ہے کہ آپ قوم کو کس طرح بتا رہے ہیں اور کتنی تواتر سے اپنی بات کر رہے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ معاملات کو فریم کر رہے ہیں، وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا تمام جو گورننس کا ایشو ہے۔ وہ ڈیلیوری ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم صرف ڈیلیوری کی بنیاد پر الیکشن ہوتا تو پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کے آگے کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک بے شمار جتنا کام ترقی کا شہباز شریف صاحب نے کیا اور ابھی ہم نے بھی کوشش کی ہے پچھلے 16 مہینے میں، لیکن عوام کی جو سوچ کا انداز ہے اس تک پہنچنے کے لیے اب صرف اگر ترقی بھی آپ نے دکھانی ہے تو ان کو ایک نئے پیرائے میں دکھانی ہوگی۔ تو گورنمنٹ کے سامنے ایک بڑا سیریس کمیونیکیشن چیلنج ہے کہ وہ کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور کس طرح اپنے جو کام کیے ہوئے ہیں ان کو بھی سامنے لے کر آتے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب، صرف کمیونیکیشن کا چیلنج نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا 16 مہینے کی حکومت میں جب ایک بحران کا سامنا تھا سیاسی حکومت کو، شارع دستور پر ہمیں ایک ہیڈ آن کی سچویشن نظر آتی تھی، اس وقت جو پاور وہ حکومت ڈرا کرتی تھی وہ مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور سے ڈرا کرتی تھی اسٹرینتھ۔ اب وہی مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں صرف پارلیمنٹ نہیں، پارلیمنٹ سے باہر بھی جسے کہتے ہیں مشکلات پیدا کریں گے۔ تو کس طریقے سے اس قوت سے جس سے اسٹرینتھ ڈرا کی ہوئی ہو شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے 16 مہینے میں، اور اس سے نمٹنا پڑے اور اس سے 2 ہاتھ کرنے پڑے، تو کامیاب ہو پائیں گے مولانا کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے میں؟ جی نہیں، ہم تو مولانا سے بالکل 2 ہاتھ نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، اور اسی لیے ابھی جب یہ انتخاب کا جو وقتی ابال ہے وہ کم ہو جائے گا آنے والے چند ماہ میں، تو چاہے وہ اچکزئی صاحب ہوں یا مولانا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو حکومت کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جب یہ کلیئر ہو جائے گا کہ لائن کہاں ڈرا ہو رہی ہے، جب لائن ڈرا ہوگی تو یہ دونوں حضرات جو کہ بڑے سینئر لیڈرز ہیں، یہ پاکستان کے آئین اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی سیاسی فورس جو اس آئین کو استعمال کرنا چاہتی ہے اقتدار میں آ کر اسی آئین کو تباہ کرنے کے لیے، وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ صحیح، آپ نے کہا کہ دونوں لوگ جمہوریت کا ساتھ دیں گے اور جمہوری قوتوں کے ساتھ ہوں گے۔ دونوں لوگوں کا جو گیلا ہم نے دامے در میں سخ نے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں بڑی جماعتوں نے اپنے معاملات طے کر لیے، اپنے تمام فیصلے کر لیے، ہم سے بات نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف یہ گیلا کرتی ہے کہ مفاہمت کی بات تو ضرور حکومت کرتی ہے لیکن مفاہمت کے لیے قدم آگے نہیں بڑھاتی۔ آپ کے خیال میں مولانا اور محمود خان اچکزئی کو منانے کے لیے میاں شہباز شریف کو کیا کرنا پڑے گا؟ اور اپوزیشن کے ساتھ اگر مفاہمت کرنی ہے، چاہے میثاق مفاہمت ہو یا معیشت ہو، تو پہلا سی بی ایم خرم دستگیر صاحب کیا ہونا چاہیے آپ کی حکومت کا؟ جی دیکھیے، یہ مولانا اور اچکزئی صاحب دونوں ہمارے ساتھی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 10 سال پہلے دھرنے کے دوران انہوں نے ایک بہت ہی مضبوط ساتھ دیا تھا اس وقت محمد نواز شریف کی گورنمنٹ کا اس فاشسٹ حملے کے خلاف،
تو لہٰذا ان کے ساتھ ایک پرانی ہماری یہ نیاز مندی بھی ہے، ایک تعلق بھی ہے. تو یہ اس طرح میں نے کہا بھی الیکشن کا چونکہ سب کے اوپر سب کو غصہ ہے بشمول میرے کہ ہمارے ساتھ غلط ایک عمل ہوا ہے جس سے جمہوری مینڈیٹ جو ہے اس پہ اثر پڑا ہے. لیکن کچھ عرصے بعد جب معاملات تھوڑے سے کہتے ہیں کہ ٹیمپر سکول ہو جائیں گے تب شہباز شریف صاحب ان کو اپروچ کریں گے، اور مستقل طور پہ ہمارے دروازے کھلے ہیں ان دونوں صاحبان کے لیے، کیونکہ یہ جمہوریت. اور یہ دروازے پی ٹی آئی کے لیے بھی کھلے ہیں یا ان کے لیے بند ہیں خرم دستگیر صاحب؟ جی اس میں دو باتیں ہیں جی. اگر آپ نے اسپیکر کے انتخاب کے دن ان کی تقاریر سنی ہو، اس دن بھی یہی کہا گیا کہ جی ہم تو بازو توڑ دیں گے، ہم تو ٹانگیں توڑ دیں گے، اور جوتے دکھائے اور کام قانون سازی نہیں کرنے دیں گے. تو ان کی طرف سے صرف یہ اندیا ایک چاہیے کہ وہ تشدد کو مسترد کر رہے ہیں اپنے سیاسی ہتھیار کے طور پہ. ان کے کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں ایک دن، لیکن پھر دوسرے دن اور لوگ آ کر پھر دھمکیاں دیتے ہیں. انہیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح آگے چلنا چاہتے ہیں. ان کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں. تو اگر وہ ہمارے سیاسی مینڈیٹ کا احترام کریں گے تو ہم بھی ان کے سیاسی مینڈیٹ کا احترام کریں گے. یہ بات یاد کرنے کی ہے کہ ان کو 30% عوام نے ووٹ دیے ہیں، لیکن 70% عوام نے ان کے خلاف بھی ووٹ ڈالا ہے، اور وہ 70% عوام کی نمائندہ حکومت جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. تو وہ جو 70% کا اگر وہ احترام کریں گے تو ان کے 30% کا احترام کرنے میں ہمیں کوئی امر مانے نہیں ہے. خرم دستگیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور صورتحال پر اپنی رائے دی. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد ذرا آئیں گے، ذرا معاشی میدان کی بات کریں گے. سب سے بڑا چیلنج اس حکومت کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہے. آئی ایم ایف کے اس خط کی بھی بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو لکھا، جس کا جواب بھی آ گیا ہے. کیا یہ ایک سیاسی جماعت کے لیے سبکی کا باعث نہیں ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہوں گے. مہتاب حیدر صاحب اکانومی کو رپورٹ کرتے ہیں، اور عارف حبیب صاحب ایک جانے مانے سرمایہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خرم دستگیر صاحب کے بعد ہمارے ساتھ عارف حبیب صاحب اور مہتاب حیدر صاحب. ذرا بات کریں گے معیشت کی، اور معیشت کی جب بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی تو پھر آئی ایم ایف کا ذکر آتا ہے. اور جب آئی ایم ایف کا ذکر آتا ہے تو ان دنوں پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے ایک سیاسی رہنما جو کہ امریکی ریزیڈنٹ بھی ہیں، رؤوف حسن صاحب، انہوں نے ایک خط لکھا آئی ایم ایف کو اور پاکستان کے الیکشن آڈٹ کا مطالبہ کیا، باوجود اس کے کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس کا نقصان سیاست کو نہیں ریاست کو ہوگا. لیکن آئی ایم ایف کی جانب سے اس خط کا جواب آ گیا ہے، اور آئی ایم ایف کہتی ہے کہ سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتے، مینڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے. اور 28 فروری کو یہ خط لکھا گیا تھا. میرا خیال ہے یہ خط اگر نہ لکھا جاتا تو بہتر تھا، لیکن چونکہ لکھ دیا گیا. مہتاب حیدر صاحب، سب سے پہلے اکانومی میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان آنے کو تیار ہے. ہم نے وزیر خزانہ کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے یا ابھی تک 3 ناموں میں کہانی گھوم رہی ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یعنی پریزیڈنشل الیکشن کے بعد کیبنٹ کی فارمیشن ہو جائے گی، اور اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ فائنانس منسٹری میں امپورٹنٹ پورٹ فولیو ان کے پاس ہوگا. ابھی میرے خیال میں یہ ڈیسیژن ہونا باقی ہے کہ ان کے ساتھ ایڈوائزر آن فائنانس اینڈ ریونیوز کن کو رکھا جائے گا. اس میں کچھ نام جو ہے وہ زیر غور ہیں. وہ جیسے ہی فارمیشن ہوگی اس کے بعد ہم ریکویسٹ آئی ایم ایف کو بھجوائیں گے، اور نیکسٹ ویک آئی ایم ایف کی ٹیم اسلام آباد میں یا ورچوئل یا دبئی میں کسی جگہ بھی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ ٹاکس شروع ہو جائیں گے. اچھا، آپ نے کہا ٹاکس شروع ہو جائیں گے. آپ نے اورنگزیب صاحب کو مینشن کیا جو کہ ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ یا چیف ایگزیکٹو جو بھی ان کا عہدہ ہے، جو ٹاک آف دا ٹاؤن تھی شمشاد اختر صاحبہ. پھر ایک میٹنگ میں ہمیں دوبارہ اسحاق ڈار صاحب نظر آئے، کسی نے کہا نہیں اسٹل ہی از ان ریس. تو آپ کی خبر یہ ہے کہ اب معاملات اورنگزیب صاحب کی طرف چلے گئے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اپنا ذہن میک اپ کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی میٹنگز ہوئیں ان میں کوئی اور شامل اگر تھا یا نہیں، کسی ایک میٹنگ میں کوئی حاضر کوئی غیر حاضر، تو اس کے باوجود اورنگزیب صاحب یا تو وہاں پہ موجود تھے یا ورچوئل اس میٹنگ میں وہ پارٹیسپینٹس کے اندر تھے. تو وہ تو میرا خیال ہے کر چکے ہیں، لیکن اس پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ٹیم کے ساتھ باقی کن لوگوں کو شامل کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ کا بھی نام آپ نے لیا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں. وہ کیئر ٹیکر دور میں بھی رہیں اور پھر ان میٹنگز میں بھی نظر آئیں جو شہباز شریف صاحب نے اکانومی میں ایک میٹنگ کے اندر جس میں ایف بی آر کی ریفارمز کا ایشو تھا. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے دل کے ذرا بڑا قریب تھا،
اور اس پہ انہوں نے کافی کوشش بھی کی کہ وہ کنونس کر سکے. تو وہ اس میٹنگ میں ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ ذرا آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایکسپلین کر دیں. تو وہ انہوں نے اس میٹنگ کے دوران ایک سبجیکٹ کے لیے ان کو بلایا گیا تھا. اب یہ پرائم منسٹر نے دیکھنے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. عارف حبیب صاحب, اکانومی کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ اس وقت ویسے بھی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, لیکن جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اکانومی کی صرف ٹیم یا ٹیم لیڈر تبدیل کرنے سے اکانومی کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ عارف حبیب صاحب, آئی تھنک یہ تھوڑی سی آواز آپ کی وہ تھی, لیکن میں جو سمجھا ہوں آپ کے اس کے حساب سے میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ ہماری جو ابھی ظاہر ہے یہ اکنامک ٹیم تو جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گی. شاید یہ تھا کہ بائی فرائیڈے ہو جائے گا. اب یہ میں دیکھ رہا تھا کہ آیا کہ شاید یہ نئے پریزیڈنٹ آ کے ان سے وہ اوتھ لیں گے, تو موسٹ پروبیبلی آئی تھنک لیٹسٹ منڈے جو ہے وہ یہ ٹیم اناؤنس ہو جائے گی. اور جو ہم نام سنتے ہیں اور اورنگزیب کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے, اور وہ اورنگزیب صاحب زیادہ تجربے کار ہیں انٹرنیشنل بینکنگ بھی, اور یہاں بڑی بینک کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور پھر پاکستان بزنس کونسل کے چیئرمین رہے, اور بینکرز ایسوسی ایشن کے بھی جو ہے وہ چیئرمین رہے. تو ایک اچھا اسٹرانگ نام ہے, اینڈ آئی بلیو کہ ان کو وہ آتے ہی ظاہر ہے جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ ایشو ہے. آئی ایم ایف کا آئی تھنک جو ریویو ہے ایس پی پروگرام کا, وہ لاسٹ ریویو جو ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ساری کنڈیشنلٹیز پاکستان پوری کر رہا ہے. صحیح. تو اس میں تو کوئی زیادہ ایشو اینڈ پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوگا. لاسٹ ٹرانچ ہے, وہ لاسٹ ٹرانچ جو ہے وہ انشاءاللہ جلد ہو جائے گی, اور امید کرنی چاہیے کہ وہ اپریل میں پاکستان جو ہے وہ ریسیو ہو جائے گی. اور فیوچر پروگرام کو عارف حبیب صاحب کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کو کیا سی بی ایمز آپ کے خیال میں حکومت کو کرنے چاہیے معیشت کی سمت کو درست کرنے کے لیے؟ بطور سرمایہ کار آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, آپ کا عدسہ ذرا ہمارے عدسے سے مختلف ہے, آپ کی نگاہ ہماری نگاہ سے مختلف ہے. ایسے کون سے سی بی ایمز کرنے کی ضرورت ہے جن سے ہمیں مڈ ٹرم, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم فوائد ہو سکیں؟ عارف حبیب صاحب, آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے, جو انوائرمنٹ ہے, وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ فیوریبل ہے. میں اس طرح کہتا ہوں کہ ابھی اس وقت جو ہے یہ ٹیل ونڈ چل رہی ہے. ٹیل ونڈ اس طریقے سے چل رہی ہے کہ جب لاسٹ ٹائم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت جو ہے وہ ہیڈ ونڈ تھی. ہیڈ ونڈ اس طرح تھی کہ وہ رشیا یوکرین کی وار ہوئی تھی, اور کموڈیٹی سپر سائیکل ہوا تھا, اور ہمارے ہاں ٹرانزیشن ہو رہی تھی. تو جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے انہوں نے فیصلے میرٹ پہ نہیں کیے, ان کمنگ گورنمنٹ نے بڑی دیر لگائی فیصلے کرنے میں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایشوز پرابلم کھڑے ہوئے. پھر بعد میں جب یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو کمپلائی کیا تو اس وقت جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ایفٹی انکریز تھی مختلف انرجی کی پرائس وغیرہ میں اور پیٹرولیم کی پرائس میں, تو اس سے پھر انفلیشن بڑھا. لیکن اس وقت جو ہے وہ انفلیشن کا ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے, اور امید ہے کہ انٹرسٹ ریٹ نیکسٹ مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ گرنا شروع ہوں گے. اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگلے ایک سال کے اندر جو ہے وہ کوئی 7-8% کے قریب جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ جائے گا. تو اس سے بڑی اسپیس پیدا ہوگی, کیونکہ ہمارا ڈیٹ سروسنگ کاسٹ جو ہے وہ نیچے آئے گی. بجٹ میں جو ہے وہ گنجائش پیدا ہوگی. پھر اس کے بعد لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پہلا بجٹ بڑا چیلنج ہوگا جو کہ آئی ایم ایف کی لاسٹ ٹرانچ کے ساتھ ہی ہم نے کرنا ہوگا, آپ کے خیال میں وہ بڑا چیلنج ہوگا؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ پہلا بجٹ بڑا آسان بجٹ ہوگا. صحیح. آسان بجٹ اس لیے ہوگا کہ ہمارا جو سبسٹینشیل جو کاسٹ ہے وہ دیکھیں نا, اس سال بھی کوئی 7 ٹریلین روپیز آپ کا انٹرسٹ کاسٹ ہے. تو اگر وہ آپ کا اگر سپوز کریں کہ یہ 5-7% گرتا ہے تو 1/3 جو ہے وہ نیچے آنا ہے. 1/3 اگر نیچے آتا ہے تو بہت بڑا اسپیس پیدا ہوگا. ٹھیک. ایک منٹ کے لیے عارف حبیب صاحب, سوری, ایک منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا. مہتاب صاحب, عارف حبیب صاحب جو مجھے پکچر دکھا رہے ہیں اور بڑے کینوس پر وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, میں انہیں چیلنج نہیں کر سکتا, اکانومی کے ایکسپرٹ وہ بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ماحول بھی فیوریبل ہے, ہواؤں کا رخ اس وقت کچھ اور تھا جب فارمیشن آف گورنمنٹ یا ٹرانزیشن آف گورنمنٹ تھی, اب کچھ اور ہے. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اتنی ہی مثبت صورتحال آنے والے دنوں میں اکانومی کے میدان میں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اللہ کرے عارف حبیب صاحب کی زبان مبارک ہو اور ایسے ہی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ
آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پچھلے 3 سال سے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے، چاہے آپ سی پی آئی انفلیشن دیکھیں یا ایس پی آئی دیکھیں، وہ بہت زیادہ رہی ہے. اور ابھی یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ ڈکلائننگ ٹرینڈز ہیں، لیکن میں ان کو تھوڑی سی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو گیس کی پرائسز بڑی ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی سی پیٹرول کی پرائسز میں دیکھا ہے کہ ریسنٹلی اضافہ ہوا ہے. تو اور دوسری طرف مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ، اور اس کی وجہ بنیادی ڈیٹ سروسنگ ہی ہے، میں یہ بات مانتا ہوں. اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ایکسپینشنری پالیسیز کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ انفلیشن جو ہے اگر تھوڑی سی کم نہ ہوئی یا تھوڑی سی بڑی، اور رمضان میں آپ دیکھیں کہ پرائس کا سرج کی ایک بہت بڑا رسک ہے. تو اس ساری صورتحال میں جب ہم آئی ایم ایف کا نیا پروگرام کر رہے ہوں گے تو وہ ان کی پرسکرپشن بڑی کلیئر ہے، ٹائٹ فسکل اینڈ ٹائٹ مانیٹری پالیسی. ٹائٹ فسکل اینڈ ٹائٹ مانیٹری کرنے کے بجائے کہیں مانیٹری پالیسی تھوڑی سی ٹائٹن کرنے کی طرف نہ جائیں. اور اگلا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا ٹف پروگرام ہوگا. ضرورت کس بات کی ہے؟ ٹیم کی سلیکشن اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک آئی ایم ایف کا ایسا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے 3 سال کا جس کو سٹیگر کر کے کیا جائے. آئی ایم ایف کی کوشش کیا ہوگی کہ فرنٹ لوڈڈ کیا جائے. ہماری ٹیم کی کوشش کیا ہوگی کہ ہم 3 سالوں میں فیزز کے اندر چیزوں کو کریں. تو یہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی کے اندر کہیں 22% سے کم ہونے کے بجائے مجھے یہ خطرہ موجود ہے کہ کہیں اوپر نہ چلا جائے. اور دوسرا، ڈیٹ سروسنگ کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹ کی ری شیڈیولنگ ہے، میں سری لنکا کی مثال نہیں دینا چاہتا لیکن میری مجبوری ہے کہ میں دوں. آپ کو حالات اس طرح سے تھوڑے سے ڈراتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا ٹف لگ رہا ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم بڑا سوچ سمجھ کے مذاکرات. ریجنل جو اپروچ ہے ہماری خطے کے ممالک کے ساتھ بزنس بڑھانے کی، آپ سمجھتے ہیں وہ فائدہ دے گی آنے والے دنوں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایڈ شرنک کر رہی ہے. اب وائبل آپشن یہ ہے کہ ہم سائڈ کائنڈ آف سینرجیز ڈیولپ کریں. ٹریڈ از دا اونلی وائبل سولوشن. جتنا ہم زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ایڈ کے اوپر اور قرضوں کے اوپر ڈیپینڈنس کم ہوگا. مہتاب حیدر صاحب آپ کا اور عارف حبیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے خیبر پختونخوا میں، اور خیبر پختونخوا میں فارم 45 اور موروثی سیاست کا بیانیہ کیسے زمین بوس ہوا، حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. خیبر پختونخوا سے سینئر صحافی عقیل یوسفزئی اور ممتاز بنگش ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف بیانیہ بنانے کی ماہر جماعت تصور کی جاتی ہے، بلکہ بیانیہ گھڑنے کی معروف جماعت تصور کی جا سکتی ہے، لیکن اس بیانیے کی بنیاد اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ چند روز میں زمین بوس ہوتا نظر آتا ہے. ماضی میں امریکی سازش کا بیانیہ ہو، سائفر کا بیانیہ ہو، وقت کے ساتھ وہ بھی زمین بوس ہوئے، اور آنے والے دنوں میں فارم 45 اور موروثی سیاست کے بیانیے بھی زمین بوس ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں عقیل یوسفزئی جو کہ سینئر صحافی ہیں پشاور کے، اور ممتاز بنگش ہمارے بیورو چیف ہیں 92 نیوز کے، ان کے پاس جاؤں اور ان سے بات کروں، کچھ ویژولز اپنی اسکرین پر رکھ رہا ہوں، اور یہ ویژولز وہ ہیں جو فارم 45 کا جو بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، دھاندلی کے حوالے سے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا میں نہیں، پنجاب میں، سندھ میں اور بلوچستان میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ فارم 45 پہ دھاندلی کی گئی، اور فارم 45 کو بہت سی جگہوں پہ آلٹر کیا گیا، بہت سی جگہوں پہ ری رائٹنگ کی گئی، اور اسی کی بنیاد پر یہ ان کا دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ان کی 90 کے قریب نشستیں کم آئی ہیں. لیکن ہمارے پاس 92@8 کے پاس کچھ ایسے ویژولز موجود ہیں کہ خیبر پختونخوا کے بھی جو فارم 45 ہیں وہ مختلف نہیں ہیں پنجاب سے، وہ مختلف نہیں ہیں سندھ سے، اور وہ مختلف نہیں ہیں بلوچستان سے. تو یہ ویژولز بتاتے ہیں کہ جو بیانیہ بنایا گیا وہ بیانیہ صرف جسے کہتے ہیں بیانیے کے لیے تھا، اس کے نیچے کوئی بنیاد نہیں تھی. اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے ان ویژولز کے بعد کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں کے الیکشنز مختلف نہیں تھے. اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے پنجاب میں، تو پھر کیا خیبر پختونخوا میں دھاندلی سے صاف انتخابات ہوئے ہیں؟ یہ ویژول سوال اٹھاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس بیانیے پر. دوسرا بیانیہ موروثی سیاست کا، پاکستان پیپلز پارٹی کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے پاکستان تحریک انصاف. وہاں بھی ہمیں بھرپور موروثیت نظر آتی ہے، اور یہ موروثیت ماضی میں بھی ہمیں نظر آتی رہی ہے، چاہے شاہ محمود قریشی صاحب کی سیٹ پر ان کے بیٹے اور بیٹیوں کا الیکشن لڑنا ہو، یا حالیہ الیکشن میں جہاں پہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کے خلاف بہت سی انتقامی کارروائیاں ہوئیں. تو پھر
کیا اسد کیسر کے بھائی کو ہی وزیر بنایا جانا ضروری تھا؟ کیا شیر افضل مروت کے بھائی کو ہی معاون خصوصی بنایا جانا ضروری تھا؟ یہ چند نام ہیں جو میں نے لیے ہیں، جو فہرست ہے وہ اس سے طویل ہے۔ ممتاز بنگش صاحب بیورو چیف ہمارے پشاور کے، ذرا ممتاز بنگش صاحب سے اس پر رائے لوں گا۔ ممتاز صاحب، دو سوال آپ کے سامنے۔ فارم 45 کا نیریٹو آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، بہت سی چیزیں ہم نے پنجاب کے حوالے سے دیکھی۔ کیا خیبر پختونخوا کے فارم 45 پنجاب کے فارم 45 سے آپ کو مختلف لگتے ہیں؟ شکریہ۔ نہیں، اس میں زیادہ کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ بہت سارے حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ فارم 45 میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس طرح پنجاب اور دوسرے صوبوں میں صورتحال دکھائی دے رہی ہے، بلکہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ زیادہ منظم ہے، زیادہ تیز ہے، تو اس لیے یہ چیزیں تو زیادہ لوگوں کے سامنے آئی ہیں۔ لیکن بعض جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ خود بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایون خیبر پختونخوا میں بھی ایسی ہی جو فارم 45 میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو رائٹنگ ہے وہ موجود ہے، بلکہ کئی ایسے حلقے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے شکست کھائی ہے وہاں تو وہ کھل کے کہتے ہیں کہ وہاں پہ داندلی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے حلقے ہیں کہ جہاں کے فارم 45 جو ہیں وہ اس میں الٹر ہیں اور وہ اسی طرح ہی ہیں جس طرح پنجاب یا کسی دوسری صوبے میں ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ایک جگہ پہ یہ کام ہوا ہے اور دوسری جگہوں پہ نہیں ہوا، یہ کہنا تو میرا خیال ہے انصاف کے اصولوں کے بھی خلاف ہے اور یہ حقائق سے چشم پوشی کے مترادف ہے۔ بے شک جس طرح سے پنجاب یا ممتاز بنگش صاحب، اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں اگر سیاسی جماعتوں نے چونکہ بیانیہ پاکستان تحریک انصاف یہ لیتی ہے کہ منظم داندلی کی گئی ہے، منظم داندلی وہ ہوتی ہے جو انسٹیٹیوشنلی کی جائے اور کسی ایک خاص سیاسی جماعت کو فائدہ دینے کے لیے کی جائے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جس کا زور چلا اس نے اتنا زور چلایا؟ یہ بات بھی کسی حد تک صحیح ہے، لیکن ایک چیز جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم یہ فارم 45 پہ غور کریں تو وہاں پہ یہ زیادہ جس پہ یہ زور دیتے ہیں مختلف سیاسی جماعتیں، یہ زیادہ تر ان نشستوں پہ زور دیتے ہیں کہ جہاں پہ جو ڈفرنس ہے دو کینڈیڈیٹس کے درمیان، جو رنر اپ ہے اور جو جیتنے والا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ ہے، مثلا کہیں پہ 50,000 کا فرق ہے، کہیں پہ 60,000 کا فرق ہے، کہیں پہ 40,000 کا فرق ہے، تو وہاں پہ تو کچھ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے اس کے مطابق ہی وہ نتائج آ گئے، لیکن جہاں پہ فرق زیادہ ہے شاید وہ فرق پورا کرنا ان کے لیے زیادہ ممکن نہیں تھا، اس لیے نتائج جو ہے وہ کچھ اور ہی آ گئے۔ تو یہ کہنا کہ منظم داندلی نہیں ہوئی ہے یہ تو غلط ہوگا۔ منظم داندلی تو ہوئی ہے، کیونکہ بعض ایسی جگہ بھی ہیں کہ جہاں پہ کینڈیڈیٹس ایون ہم لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ پشاور ہی کی مثال لیجئے، کچھ ایسے کینڈیڈیٹس جو جیت گئے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کی نہ تو سیاست سے کوئی پہلے تعلق رہا ہے اور نہ ہم لوگ ان کو کوئی جانتے تھے، بلکہ میڈیا کا کوئی بھی شخص ان کو نہیں جانتا تھا، وہ بھی انتخاب جیت گئے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہار گئے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو جتوانے کی کوششیں کر رہے تھے، تو اس حد تک اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ کسی ایک جماعت کے خلاف یہ ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے اور یہ بالکل ناانصافی ہو گئی ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے، تو یہ مطلب حقائق پہ مبنی نہیں ہوگا۔ اس میں بہت ساری جو دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی متاثر ہوئی ہیں۔ اگر ایک منٹ کے لیے ممتاز بنگش صاحب آپ یہاں رکیے گا، عقیل یوسفزئی جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں آپ کے ساتھ پشاور میں ہی ہوتے ہیں۔ عقیل، ممتاز بنگش صاحب کی بات سے جو مجھے تاثر مل رہا ہے میں وہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ممتاز بنگش صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی اگر لاہور میں کوئی کہتا ہے کہ داندلی ہوئی ہے اور جس کا زور چلا اس نے چلایا، تو سیم وہی پشاور میں ہوا ہوگا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ لاہور میں منظم داندلی نون لیگ کے لیے کی گئی ہے، تو شواہد یہ بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی تو پھر داندلی کے اوپر سوالیہ نشان تو وہی ہیں۔ فارم 45 یہاں بھی کہانی وہی ہے، وہاں بھی کہانی وہی ہے۔ بالکل، وہ بنگش صاحب کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر بیانیہ کا آپ نے ذکر کیا تو میرے خیال میں یہ بیانیہ تو جھوٹ اور پروپیگنڈا ہی پر مشتمل ہے۔ جس طرح ممتاز نے بتایا بھی کہ ان کا سوشل میڈیا کا جو چیپٹر ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے۔ اگر اسی فارمولے کو اپلائی کیا جائے خیبر پختونخوا کے انتخابی نتائج پر، تو اس میں تو پھر یہ نکلے گا نا کہ خیبر پختونخوا ہی میں سب سے زیادہ داندلی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اسی پارٹی کے امیدواروں نے جو کہ ان نون لوگ ہیں، انہوں نے سراج الحق کو ہرایا ہے، انہوں نے مولانا عبد الرحمان صاحب کی فیملی کو ہرایا ہے، انہوں نے ایمن ولی اور حیدر بھوتی کو ہرایا ہے، انہوں نے آفتاب خان شیخ فاؤ کو ہرایا ہے۔ تو یہاں پر داندلی
ہم نہیں کہتے کہ دھاندلی ہوئی ہے. 2-3 سیٹوں پر یہ چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2-3 سیٹوں پر دھاندلی ہوئی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بیانیہ ایک قومی پارٹی کا ہے تو اس میں تو پھر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگر دھاندلی ہوتی ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں ہوئی ہے شاید کہ وہ مقبول جماعت ہے یا باقی جماعتوں کو کچھ بھی نہیں ملا ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو میرے حق میں ہے، اور پنجاب میں اگر مجھے وہ مطلوبہ سیٹیں نہیں ملی ہے تو وہ میرے حق میں نہیں ہے. تو یہ تو انتہائی فضول قسم کا بیانیہ ہے، غیر پارلیمانی قسم کا لفظ ہے کہ جو چیز آپ کو یہاں پر سوٹ کرتی ہے، جو نتائج آپ کے حق میں ہے، اور جن نتائج کے دوران لیڈنگ پارٹیوں کے لیڈر جو ہے نا تمام کے تمام 90% وہ اسمبلی سے باہر ہو گئے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو عقیل آپ کو 35 پنکچرز کی کہانی یاد ہوگی. آپ کو کہیں لگتا ہے کہ فارم 45 کی کہانی بھی 35 پنکچرز جیسی ہوگی؟ سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو ابھی تک ان کا دیکھیں یہ چیزوں کو اتنا گھما پھرا کر لے کر آتے ہیں یا پیش کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کا برمار اتنی زیادہ ہے، اس کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو فارم 45 اور 47 کا ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم ٹریڈیشنلی الیکشن کیمپین یا الیکشن نتائج جو یا کاؤنٹنگ سسٹم کی بات جب کرتے ہیں تو ہر ایک پولنگ اسٹیشن میں وہاں پر پین کاغذ لے کر ہر ایک کینڈیڈیٹ کا، ہر ایک پارٹی کا ایک پولنگ ایجنٹ بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں کو ایک وقت میں مانیٹر بھی کیا کرتے. تو اب یہ والی بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اور یہاں پر ممتاز بلوچ صاحب کو پتہ بھی ہوگا کہ یہاں پر فارم 45 اور فارم 47 کے الگ الگ ان لوگوں نے اپنے پرنٹنگ ہاؤسز میں یا پرنٹنگ مشینز کے ذریعے اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا ہے، وہ نکال کر سوشل میڈیا میں، اس کو سوشل میڈیا نہیں کہتا، میں اس کو اینٹی سوشل میڈیا کہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. عقیل آپ کا، ممتاز بنگش آپ کا، دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ ہے حقیقت موروثی سیاست اور فارم 45 کے بیانیے کی جو آج آپ نے رکھی، اور یہ حقیقت خیبر پختونخوا کے دونوں سینئر جرنلسٹ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیانیہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بنا کے آپ کے سامنے رکھا گیا. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.